नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 30वें पारे की दूसरी सूरत नाज़ियात, 46 आयात हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा। बिल्कुल वही अंदाज जो सूरह साफ़ात में था, सूरह ज़ारियात में था और सूरह मुरसलात में था। पै दर पै कस्मों से शुरू होने वाली ये सारी चारों सूरतें हैं। इस सूरत के शुरू में जो कस्में खाई गई हैं इनके बारे में अक्सर मुफस्सरीन की राय यही है कि इनमें फ़रिश्तों का ज़िक्र है। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है, वाव जो है कसम के लिए, नाज़ियात की कसम, खींच लेने वाले फरिश्तों की कसम। नाज़ियात जो लफ्ज़ है ना, ये नज़ा का आलम बहुत कॉमन लफ्ज़ है। अब हम पे नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है कुछ बोझ उतारा करते हैं। इस शेर में नज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नज़ा का आलम होता है कि मौत के वक्त करीब, मौत के करीब का जो वक्त होता है। इसका मतलब होता है सख्ती से खींचना, यानी उन फरिश्तों की कसम जो इंसान के वजूद की गहराई में उतरकर बड़ी सख्ती और शिद्दत से उसकी जान को खींच कर निकालते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। वन्नाशिताति नश्ता, और नहीं, ये वाव का मतलब फिर वही हो गया ना, या अगर पहला जो वाव है उसका मतलब कसम लिया जाएगा, फिर वो कसम वाला जो वाव है वो सबके साथ वो कसम आएगी। और किन फरिश्तों की कसम है जो गिरहें खोलते हैं। नाशितात, गिरा खोलने वाले, नाश्ता आसानी और नरमी के साथ, यानी इंसान की जान कब्ज होने की ये दो कैफियत हैं। एक, बहुत सख्ती के साथ फरिश्ते जब जान निकालते हैं जिस्म में से, और दूसरा जो नरमी से निकालते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ता एक मोमिन बंदे की जान कब्ज करता है तो उस बंदे को ऐसे महसूस होता है जैसे मश्क के मुंह से पानी का एक कतरा टपक गया हो। मश्क कहते हैं उस चीज़ को जिसके अंदर पानी रखा जाता है, मशकीज़ा। उसके बंद मुंह से पानी का एक कतरा जैसे निकल गया, इंसान को बस ऐसे फील होता है। जबकि जब काफिर की जान कब्ज की जाती है तो उसे बहुत सख्ती का सामना करना पड़ता है, जैसे सीख पर से कबाब खींचा जा रहा हो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। एक जगह पे आता है जैसे एक कांटेदार झाड़ी के ऊपर मलमल का कपड़ा अगर आप डाल दें फिर उसका एक कोना पकड़ के खींचें, इस तरह से सख्ती से जान निकाली जाती है काफिर की। और मोमिन की जान ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। बहरहाल यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों कैफियत जो हैं जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, इनका ताल्लुक इंसान की रूह से है, उसके ज़ाहरी जिस्म से नहीं है। जिस्मानी तौर पर तो अल्लाह ताला के बहुत से नेक बंदों पर भी नज़ा का वक्त जो होता है बड़ा सख्त अंदाज में वारिद होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुद भी जब आपका आखिरी वक्त था तो आप पे ज़ाहिरी तकलीफ सबको नज़र आ रही थी, आप पे तकलीफ तारी थी। हज़रत फ़ातिमा आपकी तकलीफ को देख कर बार बार रोती थी, या अबता के अल्फाज उनके मुंह से निकलते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया था कि मेरी बेटी, आज के बाद तेरे बाप के लिए कोई सख्ती नहीं है। तो ये दो जो कस्में हैं ये फरिश्तों की जो जान निकालते हैं, रूह कब्ज करते हैं इंसान। वस्साबिहात सबहा, और जो तैरते हैं, तेजी से तैरना। साबिहात, तस्बीह का लफ्ज़ भी इसी से। साबिहात सबहा, तैरने वालों की कसम, यानी उन फरिश्तों की कसम जो तेजी से तैरते हुए जाते हैं, यानी रूह को लेकर फिर आसमानों पे चढ़ते हैं तो तैरते हुए जाते हैं, तेजी से जाते हैं। जब जहाज में सफर करते हुए कभी आप देखें ना, मैं जब पता नहीं सुबह का टाइम था या क्या, कि बादल नीचे नजर आ रहे थे, जहाज हमारा ऊपर था
اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا، اوپر آسمان نیچے بادل، اور بس فوراً میرے ذہن میں یہ والی آیت آئی والسابحات سبحا، کہ یہیں سے کہیں سے گزریں گے فرشتے ہمیں لے کے، جب روح کو لے کے جا رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آسمانوں کی طرف جائیں گے، تیرتے ہوئے جائیں گے، اور یہاں پانی میں تیرنے کی بات تو نہیں ہے، اور وہ روح کو لے کر جب گزرتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ آیا۔ ان روحوں کو لے کے وہ کہاں جاتے ہیں، یہ ساری تفصیلات بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے۔ پھر فالسابقات سبقا، پھر کن کی قسم ہے؟ جو سبقت لینے والے ہیں، سبقا، کوشش کرتے ہوئے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کس معاملے میں؟ اللہ کے احکامات کی تعمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی فرشتوں ہی کی قسم ہے جو سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑ کر آگے بڑھ کر اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ تدبیر کرتے ہیں کام کی، وہ بھی یہ بھی فرشتوں کے متعلق ہی ہے کہ معاملات کی وہ تدبیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر مرنے والے کی روح کو جب لے کے جاتے ہیں فرشتے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، یا تو اسے سجین میں لے جاتے ہیں یا علیین میں لے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، تعمیل ارشاد کرتے ہیں، جو حکم انہیں ملتا ہے اور اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، پھر قسم کے بعد ایک مقسم علیہ بھی ہوتا ہے جس بات پہ قسم کھائی گئی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، ان 5 آیتوں کے بعد، اس کا جو مقسم علیہ ہے وہ محذوف ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کا مقسم علیہ بھی وہی ہوگا جو سورہ زاریات میں تھا یا سورہ مرسلات میں جو ہے، اور اسی طرح جو مطلب اس طرح کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں، مرسلات، زاریات وغیرہ میں، جیسے اس میں قسمیں کھا کے کہا گیا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ پھر سورۃ مرسلات میں آتا ہے کہ انما توعدون لواقع، بے شک تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہو کے رہے گی۔ اب یہاں پہ فرمایا پھر آگے یوم ترجف الراجفہ، وہ دن کیسا ہوگا، جیسے کہ باقی صورتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا، وہ وعدے کے مطابق واقع ہوگی قیامت۔ وہ قیامت ہوگی کیسے، یہاں یہ بتایا گیا اگلی آیات میں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، راجفہ کانپنے والی یعنی زمین، زلزلے سے زمین کانپ اٹھے گی، شدید زلزلے کی وجہ سے لرز اٹھے گی۔ سورہ حج میں بھی آیا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ تتبعها الرادفہ، تتبع، اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنا، پیچھے آئے گی ہاں اس کے، الرادفہ ایک پیچھے آنے والی، یعنی ایک اور زلزلہ آئے گا اس کے پیچھے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل یومئذ اس دن واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ یہ پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی سے مراد کیا ہے کہ ایک اور جھٹکا اس کے پیچھے آئے گا، یعنی نفخہ ثانیہ، جب سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اس دن بہت سے دل خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارھا خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں ہوگی۔ خاشعہ خشوع سے ہے یہ لفظ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا بے شک ہم
لمردودونا ضرور ہم لوٹائے جائیں گے، ردا یا ردو، ردن کیا ہوتا ہے لوٹانا، مردود لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ پہلی حالت میں، کیا ہمیں دوبارہ پھر الٹے پاؤں لوٹا دیا جائے گا؟ کیا مرنے کے بعد پھر سے ہمیں زندہ کر دیا جائے گا؟ آئزا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامن ناخرہ بوسیدہ ہڈیاں، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظامن ناخرہ بوسیدہ ہڈیاں، جب ہم کھوکھلی ہڈیاں بن جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ سے پھر لوٹا دیا جائے گا؟ قالو وہ کہتے ہیں، دل کا اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا۔ بڑے طنزیہ انداز میں وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے قیامت کے متعلق، جب انہیں کوئی خبر دی جاتی تھی وہ طنزیہ انداز میں ایسے تبصرے کرتے، اچھا پھر اگر ایسے لوٹنا ہوا تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ، زجرتم واحدہ، اور اس ڈانٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ فائدہ تو یکا یک ہم وہ بالساہرہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، میدان حشر میں ہوں گے۔ حشر کا میدان کہتے ہیں کہ یہیں کسی زمین پہ ہوگا، کہا جاتا ہے کہ جو عرفہ کا میدان ہے اس طرف سب لوگ دوڑیں گے قبروں سے اٹھ کے، وہاں جمع ہوں گے، زمین سٹریچ کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے، سمندر 3 گنا ہے اس وقت زمین پہ، پانی 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، تو وہ 3 حصے بھی جب سب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ان سمندروں میں ڈالے جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے تو زمین پھیلا دی جائے گی۔ ساری آیتوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس زمین بہت بڑی ہو جائے گی، پھیلا دی جائے گی، سمندر بھی زمین بن جائیں گے، میدان بن جائے گا، بہت بڑا میدان ہوگا اور سب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ کی؟ حدیث کا لفظ یہاں پہ خبر کے معنوں میں، بات کے معنوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، جہاں پھر مختصر طور پہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ جب پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، اس کو پکارا، ربہ پکارنے والا رب ہے، یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ رب کی پیش سے۔ اگر ہوتا نا ربا، اگر ہم اس کو پڑھ بھی لیں غلطی سے ربہ اذ ناداہ ربہ، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ فاعل نہیں رہے گا رب، اب تو رب نے پکارا، رب فاعل ہے، پیش ہمیں بتا رہی ہے۔ اگر رب پہ زبر ہم ڈال دیں نا پھر ہوگا کہ اس نے پکارا اپنے رب کو۔ تو اس طرح کی باریک باتیں نا جو اگر آپ تھوڑی سی گرامر سیکھ لیں تو پھر آپ سے غلطی نہیں ہوتی۔ جب پکارا اس کو ربہ اس کے رب نے، کہاں پکارا؟ بالوادی، واد وادی کو کہتے ہیں، کون سی وادی میں؟ مقدس وادی میں۔ مقدس وادی کون سی؟ طوا کی۔ جب پکارا اس کے رب نے اس کو طوا کی مقدس وادی میں، موسیٰ علیہ السلام طوا کی مقدس وادی میں تھے جب اس کے رب نے اسے پکارا، کیا کہا؟ اذهب، ذہبہ سے فعل امر ہے، اذهب جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا لفظ للطاغین، سرکشی کرنے والوں کے لیے، تو طغا کا مطلب ہے سرکشی، انہ طغی بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے مطابق فرعون کے پاس گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کہہ کے بھیجا تھا کہ فرعون کو جا کے کیا کہنا ہے؟ فقل، پھر کہو اسے، حل لک الی ان تزکی، کیا تجھے اس طرف رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ حل کیا، لکا تیرے لیے، الا اس طرف، ان تزکی کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ یعنی کہ باقاعدہ اس کو جا کے دعوت دو کہ اگر وہ ہدایت پہ آنا چاہے تو آ جائے اور اپنے اعمال کو درست کر لے، پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تمہاری، اِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ پس تو ڈرے۔ یہ کہنا جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون سے،
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر اس نے دکھائی اس کو، ارا روایت سے یہ لفظ یاد رکھا کریں، دکھائی ہو اس کو، کیا دکھائی؟ آیت الکبریٰ، بڑی نشانی، بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عصا تھا اور ایک ید بیضا، یہ دونوں نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کے بارے میں بھی بتایا، اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، اور عصا کا جو سانپ بن جانے والا معجزہ بھی اسے دکھایا، لیکن فکذب، تو اس نے جھٹلا دیا، وعصا، اور نافرمانی کی، عصیان سے ہے یہ لفظ، ثم پھر ادبرا، وہ پلٹا، یسعا، دوڑ دھوپ کرتا ہوا، کوشش کرنے لگا، تدبیریں کرنے لگا۔ یسعا سعی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کوشش کرنا، جو سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کے درمیان، وہ بھی ایک دوڑنا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ پلٹا باغ دوڑ کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس نے ملک بھر سے پھر ماہر جادوگروں کو بلایا، ان کو اکٹھا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ فحشرا، پھر اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ فنادا، پھر اس کو سب کو پکارا، کیا کہا؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے اب جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ تو بڑا میرے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے، تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ فنادا، پھر سب کو پکارا۔ فقالا، تو کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے اونچا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، کیا انجام ہوا اس کا رب اعلیٰ بننے کا۔ رب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری عبادت کرو، میرے آگے مجھے اپنا معبود سمجھو، بلکہ وہ تو خود بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کا خالق تھا اور سمجھتا تھا کہ میرے پاس سارے اختیارات ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا، یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور کیا یہ نہریں جو ہیں میرے تابع نہیں بہہ رہی؟ یعنی اس پورے ملک پر میرا حکم چلتا ہے، پورے ملک کا نہری نظام بھی میرے تابع ہے، جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں محروم رکھوں، میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوں۔ اور یہ دعویٰ جو تھا یہ اللہ کے اختیار اور اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے برابر تھا۔ یہ سب سے بڑا شرک تو پھر یہ ہوا نا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے، نَقَالَ الْآخِرَةِ، عذاب میں آخرت کے، والأولیٰ، اور دنیا کے۔ دنیا کا عذاب تو اس طرح سے اس کو دیا کہ تو اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور پھر آخرت کی سزا کا ذکر تو قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بھیانک سزا دیں گے۔ ان فی ذالک لعبرۃ، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے، لام جو ہے لام تاکید ہے، یقیناً، البتہ، ضرور عبرت ہے، لمن یخشا، لیکن یہ عبرت کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہو سکتی ہے یخشا، جو ڈرتا ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہی عبرت ہوا کرتی ہے۔ انتم اشد خلقا، اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا تم زیادہ سخت ہو؟ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کہ جو مشرکین کے جو تنزیہ، جو تبصرے تھے، اب اللہ ان کا جواب دے رہے ہیں قیامت کے بارے میں، جو ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ اللہ کہتی ہے کہ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، میں ٹائم میں تمہاری گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کو، بناہا، اس نے اسے تخلیق کیا، انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ سخت ہو یعنی مشکل ہو پیدا کرنے میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، اس نے بنایا ہے اسے، رفع سمکہا، اس نے بلند کیا، سمکہا، اس کی چھت کو، فسواہا، پھر برابر کر دیا اس کو، ہموار کر دیا اس کو، وَأَغْطَشَ، اور تاریک کر دیا، لیلہا، اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ، اور ظاہر کر دیا، ضحاہا، اس کی صبح کو، اس کے دن کو۔ سورہ ضحا بھی ہے نا، وَالضُّحَا، دن چڑھے کی قسم، تو ضحا ہے یہ۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کا دن روشن کر دیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد، دَحَاهَا، اس نے بچھایا اس کو، اخرج منہا، نکالا اس میں سے، ماءہا، اس کا پانی،
ومرعاہا اور اس کا چارہ۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی موجود ہے نا، اس کا منبع زمین ہے۔ صدیوں تک، سال ہر سال تک بارش کی شکل میں زمین پہ پانی برستا رہا، پھر اس کی بعد سورج کی تپش سے بخارات اٹھنے، بادل بننے اور بارش برسنے کے معمول پر مشتمل پانی کا وہ نظام بن گیا جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ یعنی سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر بارش بنتی ہے، پھر وہ بارش زمین پہ برستی ہے، پھر برف بن جاتی ہے، اور کہیں نہریں بنتی ہیں اور ندی نالے بنتے ہیں، اور انسان اپنی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پانی جو بچ جاتا ہے وہ پھر سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ برف باری کا جو نظام ہے، پہاڑوں پر برف کے وسیع ذخائر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، پہاڑی گلیشیئرز جو ہیں وہ ان سے پانی پگھل پگھل کے آتا رہتا ہے، اور ہمارے دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں وہ پورے علاقوں کو سیراب کرتا ہے، اور جو پانی بچ جاتا ہے وہ واپس سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر بخارات بن کے اٹھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پورا، لیکن زمین کا پانی کا جو منبع ہے وہ زمین ہی ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا اس میں سے اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبالا اور پہاڑوں کو، ارساہا گاڑ دیا ان کو، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ میخوں کی شکل میں۔ متاع لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو زمین میں یہ نعمتیں رکھی ہیں، یہ بے شمار چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یہ تمہارے لیے بھی ہیں، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہیں۔ فائزہ جاءت الطامۃ الکبریٰ، پھر جب آ جائے گی بڑی آفت۔ اچھا، یہ سورت جو ہے سورہ عبس اور سورہ نازیات، یہ دونوں کا جوڑے کا تعلق ہے، یہی آیتیں دونوں تقریباً ملتی جلتی۔ یہ تو متاع لکم ولی انعامکم ایز اٹ از آئے گی سورہ عبس میں، اور یہ تھوڑی سی فرق کے ساتھ آئے گی۔ پھر جب آ جائے گی طامۃ الکبریٰ، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، قیامت، یعنی یوم اس دن یتذکر الانسان، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ تذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں، یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس دن انسان کو سب یاد آ جائے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس دن اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جس نے تو ساری زندگی دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزار دی ہوگی، اسے پتہ چل جائے گا کہ اب آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس نے اپنی آخرت کو یاد رکھا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، پھر انسان یاد کرے گا جو کچھ بھی کوشش اس نے کی ہو۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، دنیا میں کس چیز کے پیچھے وہ پڑا رہا، اپنی آخرت کے لیے کوششیں کرتا رہا تو آخرت سنور جائے گی، اگر دنیا ہی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا تو دنیا کو تو پیچھے چھوڑ آئے گا۔ وبرزت الجحیم، وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم۔ جہنم کے بے شمار نام ہیں، یہاں پہ جہیم کا لفظ آیا ہے۔ لمن یرا، اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ فاما من طغی، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی۔ وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے اختیار کیا دنیا کی زندگی کو، یا ترجیح دی دنیا کی زندگی کو۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ تین آیتیں ایسی ہیں کہ انسان کو ہر وقت انہیں نظر میں رکھنا چاہیے، اور ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ طغا کا لفظ بارہا میں نے اس کی وضاحت کی ہے، طغیانی کے لفظ سے اس کو یاد رکھیں، بہت معروف لفظ ہے، اسی سے طاغوت کا لفظ بھی بنتا ہے۔ طغیانی
کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا، طغوا۔ سمندروں میں بھی جب طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اپنی حدوں سے باہر نکل آتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن بھی دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، اس لیے ان کو چاہیے کہ بندگی کرنے والے بندے بن کے رہیں۔ لیکن جب کوئی شخص بندگی کی حدود سے نکل کر اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بندے کی بجائے طاغوت بن جاتا ہے۔ جو بندہ بھی بندگی کی حدود سے نکلے گا وہ طاغوت بن جائے گا، اور پھر وہ ظاہر ہے اللہ کے فیصلوں کی بجائے وہ اپنے فیصلے کرے گا، دنیا کو ترجیح دے گا، تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور رہا وہ جو ڈر گیا، کس چیز سے ڈر گیا؟ مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو، کس سے؟ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے، یعنی خواہشات نفس کو اس نے کنٹرول کر کے رکھا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اپنے نفس کے گھوڑے کو کی لگامیں کھینچ کے رکھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایان مرساہا، کب ہے اس کا وقت، کب آ کر ٹھہرے گی، کب لنگر انداز ہوگی۔ فیم انت من ذکراہا، کس خیال میں ہیں آپ اس کے ذکر سے۔ فیما، یہ اصل میں لفظ ہوتا ہے ما، اس سے پہلے جب فی آ جائے، فی یا کوئی بھی حرف جار، 17 حروف جارہ ہے، جن میں سے ایک فی بھی ہے، ما سے پہلے اگر کوئی حرف جار آ جائے تو پھر ما کا جو الف ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا اما یتساءلون، تو وہ بھی ما تھا، ان اور ما، جب اس کا حرف جار آیا ما سے پہلے تو اس کا الف ڈراپ ہو گیا، تو پھر ان اور ما کو اگر علیحدہ علیحدہ بھی لکھا جائے تو ام ما ہی پڑھا جاتا ہے، تو الف ڈراپ ہو گیا تو اس کو ام ما کی بجائے ام ما۔ اسی طرح یہ بھی فی ما کی بجائے فی ما۔ کس چیز میں ہیں آپ؟ اما، فی ما، کس، یعنی کیا تعلق ہے آپ کا؟ من ذکراہا، اس کے ذکر سے، اس کے ذکر سے یا اس کے بیان کرنے میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس کے بیان کرنے سے نہیں ہے، آپ کو تو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے دن اور اس کی تاریخ کا تعین کر کے لوگوں کو بتائیں، بلکہ آپ تو دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ انما انت منذر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ تو قیامت کا وقت کا علم کس کو ہے؟ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف ہی ہے منتہاہا، اس کے علم کی انتہا۔ منتہا کا مطلب ہے انتہا، یعنی اس کا انجام تو آپ کے رب کی طرف ہے، یہ معاملہ تو آپ کے رب کے حوالے ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، منذر ہیں، منذر نذیر، ڈرانے والا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ من یخشاہا، جو ڈرتا ہے، کس کو آپ ڈرا سکتے ہیں؟ من، اس کو جو یخشا، جو ڈرتا ہے، ہاں، اس سے آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یوم، جس دن، یرونہا، وہ دیکھیں گے اس کو، کأنہم، گویا کہ وہ، یعنی وہ کافر، یوم، جس دن، یرونہا، وہ دیکھیں گے اس کو، لم یلبسو، کہ نہیں وہ ٹھہرے۔ کافر جب اس دن کو، یعنی اس قیامت کے دن کو دیکھیں گے، اس دن وہ کیا محسوس کریں گے؟ لم یلبسو، وہ کہیں گے نہیں ٹھہرے وہ، الا عشیۃً، مگر ایک شام، او ضحاہا، یا اس کی صبح۔ ضحا کا لفظ پھر وہی آ گیا، یعنی قیامت کے دن انسان اپنی دنیا کی زندگی کو جب یاد کرے گا تو اسے ایسے لگے گا کہ وہ
ایک دن یا اس کی چند گھڑیاں دنیا میں گزار کے آیا ہے۔ تو یہ تھی سورت نازیات، اسی کا جوڑا ہے سورہ عبس۔ عبسہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا۔ یہ سورہ نازیات کے جوڑے کا ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے۔ سورۃ عبس کے بارے میں ایک خاص واقعہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ یہ واقعہ اس طرح کے ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی وقت وہاں پہ ایک صحابی جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وہ آ گئے، اور ظاہر ہے ان کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے آ کے آپ سے کچھ سوال کرنے شروع کر دیے، یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، مجھے آپ وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ ظاہر ہے وہ مخل ہوئے آپ کی گفتگو میں، بار بار کی خلل اندازی کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک پہ کچھ ناگواری کے اثرات نمودار ہو گئے، اور آپ نے ان سے منہ موڑ لیا، تاکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک فطری بات تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ظاہر ہے جتنی بڑی انسان کی ہوتی ہے نا شخصیت بڑی ہوتی ہے، اتنا ہی بات کی اہمیت پھر زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیکوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ مقرب لوگوں کے لیے وہ بھی برائیاں سمجھی جاتی ہیں۔ مقرب یعنی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایک تو عام نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ کی پکڑ ہو گئی، ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے، اس کے لیے آپ نے عتاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ کے پاس آتے تو آپ انہیں مخاطب کر کے فرماتے مرحبا بمن آتبنی فی ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پہ عتاب فرمایا تھا۔ بہرحال سورت پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے سورت پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہم اگلی میٹنگ شروع کر لیتے ہیں، بی پارٹ کے طور پہ اس کی ریکارڈنگ ہم رکھیں گے، کیونکہ یہ صورت اب اتنے منٹس میں تو مکمل نہیں ہو سکتی، جہاں سے ہی ہم شروع کریں گے۔ میں دوبارہ سے میٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔